مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एच टी वॉइस ऑफ अटक में हूँ राबी मीर। आज हम मौजूद हैं आगा जी आस्थाने पर और यहाँ पे आपको बहुत से ऐसे सवाल जानने के लिए मिलेंगे कि जो आपकी नॉलेज में इजाफा करेंगे। किसके हवाले से? वो जो होंगे पीरी मुरीदी के हवाले से, जो कि आजकल के दौर में बहुत ही एक नाजुक सा नुक्ता है कि लोगों को कैसे पता चले कि वो कहाँ पे उन्हें सही पीर या अल्लाह का बंदा मिले जहाँ से उन्हें शिफा मिले। ऐसे ही आज हमारे साथ पीर साहब मौजूद हैं जिनका नाम आगा जी है और इनसे जानेंगे इनके बारे में कि कब से ये यहाँ से पे स्टार्ट कर रहे हैं और कब से इन्होंने अल्लाह का जो रास्ता है वो अपनाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम आगा जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। आगा जी, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये अल्लाह का रास्ता जो आपने इख्तियार किया है ये कब से इख्तियार किया है? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 22 साल हो गए हैं अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हुए, और मुझे जो कुछ भी ये मिला अल्लाह तबारक ताला ने अपने महबूब नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से अता किया है। तो 22 साल पहले मैं यहाँ पे आया था चिल्ला कशी के लिए, और फिर यहीं पे मुझे आबाद होने का हुक्म हुआ था। अच्छा, आपने जैसे क्या कहा यहाँ पे आप आए, आपने चिल्ला काटा, तो आपको कैसे ख्याल आया कि कोई एक पॉइंट ऐसा होता है कि इंसान को जहाँ से लगता है कि नहीं अब यहाँ पे मुझे अपना जो रास्ता है वो चेंज करना पड़ेगा? हमारी सारी जो मामलात होते हैं रूहानी तौर पे होते हैं। तो मदीना शरीफ में ही बैठे हुए मुझे ये हुक्म हुआ था, ऐसी एक जगह है मुझे दिखाई गई थी। तो उस वक्त फिर मैं यहाँ पे आया था और मुझे चिल्ला कशी का हुक्म हुआ था। ये पहाड़ की पीक है, ज़िंदा पीर वली सरकार के नाम से यहाँ पे चिल्लागाह भी है और ऊपर पहाड़ पे भी चिल्लागाह है। तो फिर मुझे हुक्म हुआ था यहाँ पे आके आप चिल्ला कशी करें। तो शुरू में इब्तदाई जो अवाइल थे मैं इस्लामाबाद में बैठा करता था। तो जब चिल्ला कशियाँ यहाँ पे की तो फिर मुझे यहीं पे रूहानी तौर पे हुक्म हुआ था कि आप यहाँ पे अब अपना जो है वहाँ से हिजरत करके यहाँ पे मुस्तकिल क़याम कर लें। अच्छा, आपने जैसे कि कहा कि आप पहले इस्लामाबाद होते थे, तो आप यहाँ पे अपने मुरीदों के लिए किस किस दिन आते हैं? 3 दिन मैंने यहाँ मुख्तस किए हुए हैं अखोड़ी शरीफ अटक में, ये दरबार के ऊपर। जुम्मा, हफ्ता और इतवार। जुमे वाले दिन मैं जुम्मा पढ़ के ऊपर आता हूँ, हफ्ता इतवार दिन 12 बजे से लेके फिर शाम तक जब तक लोग हों मैं यहाँ पे बैठता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 दिन जो हैं वो मैंने अल्लाह के बंदों के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए रखे हुए हैं। यहाँ पे मैं अल्लाह का कलाम पढ़ता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ, दम करता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला आसानियाँ फरमा देते हैं लोगों के लिए। ठीक हो गया। आगा जी ये बताएं कि यहाँ पे मैंने देखा है आप लोगों के लिए लंगर का भी इंतज़ाम करते हैं, वो उसका क्या इंतज़ाम होता है? आप किस तरह लोगों के लिए लंगर यहाँ पे बनवाते हैं? असल मामला ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दूर से, बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आते हैं। उनमें से कई ऐसे होते हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पे आ जा नहीं सकते, ख़र्चा ज़्यादा होता है। तो फिर उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे क़याम व तआम का बंदोबस्त किया हुआ है। मेल फ़ीमेल फैमिलीज़ आती हैं जो यहाँ पे 3 दिन रहती हैं, रुकती हैं। उनको सुबह को नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना ये लंगर की सूरत में हम 3 दिन यहाँ पे तकसीम करते हैं। अच्छा। और अगर कोई रह भी जाए, से कोई लेट फारिग हुआ है और उसे गाड़ी नहीं मिलती, वो कहता है आगा जी हम कल या परसों चले जाएं, तो मैं उन्हें इजाज़त दे देता हूँ कि आप 2-3 दिन जितना भी यहाँ रुकना चाहें रुक जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी हम लंगर देते हैं और फ़ी सबिलिल्लाह है सारा, यहाँ पे किसी चीज़ का कोई पैसा नहीं है। अच्छा आगा जी, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे किसी चीज़ का कोई पैसा नहीं है, आप जो लोगों के लिए लंगर बनवाते हैं वो आप अपने पैसे से बनवाते हैं या कोई आपको यहाँ पे सपोर्ट भी करता है? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है। पहले
ایسا تھا کہ میں کبھی کسی کو نہیں اجازت دیتا تھا کہ وہ لنگر میں بھی پیسے ڈالے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش اور راضی ہوتی ہیں جب آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں. واحد ایک چیز ہے کھانا، رزق جو ہے وہ اللہ نے وعدہ کیا. اللہ نے کسی محل دینے کا، پیسہ دینے کا، جاگیر جائیداد دینے کا وعدہ نہیں کیا. اللہ نے صرف ایک وعدہ کیا کہ جو بھی زیرو میں نے دنیا میں بھیجی اس کا رزق میرے ذمہ ہے. بالکل. تو جب آپ لوگوں کو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے جو اللہ نے آپ کو دیا، آپ اس میں سے اللہ کی مخلوق کو بانٹتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد و بے حساب خوش ہوتے ہیں. تو پہلے میں کسی کو حصہ نہیں ڈالنے دیتا تھا، لیکن پھر مجھے یہ ہوا کہ میں کسی کو اس نیکی سے کیوں محروم کروں. اگر کوئی لنگر دینا چاہتا ہے یا لنگر میں حصہ ڈالنا چاہتا ہے تو یہاں کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہ آ کے ان سے مل لیتے ہیں کہ جی ہم کیا کر سکتے ہیں یا ہم کیا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں. تو وہ انہیں بتا دیتے ہیں کہ جی اس طرح سے 3 دن یہ لنگر چلتا ہے، آپ جو بھی اس میں شامل ہونا چاہیں، جو جتنا بھی آپ کرنا چاہیں آپ کر لیجئے. تو اس طرح سے کچھ میں اپنی ذات کے حوالے سے دیتا ہوں، اور اگر کوئی شامل ہونا چاہتا ہے تو وہ بھی آ جاتا ہے، اس میں شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آغا جی جب ہم آ رہے تھے تو ہم نے روڈوں کا جو حال دیکھا تھا وہ بہت ہی خراب ہو چکا ہے. آپ نے کبھی کسی سے اپیل نہیں کی؟ یہ دیکھیے نا، یہاں پہ الحمدللہ میجر طاہر صادق صاحب بھی میرے پاس تشریف لے کے آئے تھے، اور جمشید الطاف صاحب جو ایم پی ہیں وہ بھی تشریف لے کے آئے تھے. تو دونوں نے مجھ سے پرومس کیا تھا کہ آغا جی ہم نے دیکھا ہے زائرین یہاں پہ بڑی تعداد میں آتے ہیں تو روڈ نہ ہونے کے برابر ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوا. جی بالکل. تو جب سے پاکستان بنایا کسی نے آج تک یہ کوشش ہی نہیں کی کہ یہاں پہ روڈ بنایا جائے، لوگوں کو سہولت دی جائے. حالانکہ وہ خود دے کے گئے ہیں، وہ ایک ایم این اے ہیں، ایک ایم پی ہیں، اور اسی علاقہ سے ان کا تعلق تھا. وہ چاہتے تو یہ روڈ بن جاتا، لیکن وہ بھی شاید بھول گئے وہ اپنے وعدے کو، وعدہ کر کے گئے تھے کہ ہم بنا دیں گے. بہرحال یہ روڈ بڑا ضروری ہے کہ زائرین جو آتے ہیں ان کو بہت پریشانی ہوتی ہے، خاص طور پہ جو ہمارے عرس کے دنوں میں زائرین بہت زیادہ تعداد میں آتے ہیں تو پھر گاڑیاں بڑی مشکل سے یہاں پہ آتی ہیں. تو دوبارہ سے آج آپ کے چینل کے حوالے سے ان سے بھی میں درخواست کرتا ہوں، یا جو بھی حکومتی نمائندے ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ پاکستان بنے ہوئے 72-73 سال ہو گئے ہیں، تو اللہ کا واسطہ ہے یہ بھی پاکستان کا حصہ ہے، یہاں اس روڈ کو بناؤ، کچھ کرو اس کا. میں نے اپنی مدد آپ کے تحت اس روڈ کو یہ پچھلے سال بنوایا تھا، 3-4 لاکھ روپیہ لگایا میں نے، تو اس قابل کر دیا تھا کہ گاڑیاں آرام سے اوپر آ جاتی تھیں. لیکن وہ گزشتہ سال جو تیز بارشیں ہوئی ہیں نا جی، تو جو کچھ بھی میں نے کام کروایا تھا، جو اس کو پیچ ورک کروایا تھا، وہ سارے کا سارا ان تیز بارشوں کی وجہ سے دوبارہ سے بہہ گیا اور سڑک وہی اسی حالت میں چلی گئی ہے. تو یہ حکومت کو چاہیے کہ یہاں زائرین آتے ہیں مشکل میں، پریشانی میں آتے ہیں، تو اس روڈ کا کچھ نہ کچھ کر دیں. بالکل. اور آغا جی یہ بتائیے گا کہ آپ عبادت کہاں پہ کرتے ہیں؟ ہاں، یہ جو اس پہاڑ کی پیک ہے نا جی، جسے اکھوڑی شریف کی پہاڑیاں کہتے ہیں، کالا چٹا پہاڑ بھی کہتے ہیں جی، تو ان پہاڑیوں کے اوپر ایک جگہ غار بھی ہے چھوٹی سی، تو میں 41 دن وہاں پہ جا کے تو عبادت کرتا ہوں، اللہ کے حضور دعا گزار رہتا ہوں. اچھا پیر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے تو بہت سے ایسے پیر دیکھے ہیں کہ جو لوگوں سے پیسے لے کے ان کا حساب کرتے ہیں یا جو ان کی امداد کرتے ہیں، لیکن آپ ایک واحد پیر ایسے ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگوں کو اپنی جیب سے دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا یہ دیکھیے، پہلی بات جو آپ نے کہا نا حساب کرتے ہیں، تو اللہ اور اللہ کے نبی نے بڑا سختی سے منع فرمایا یہ حساب کتاب کرنا یا ایسے لوگوں کے پاس جانا، ایسے لوگوں کی باتوں کو ماننا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. تو حساب کتاب نہیں. یہاں پہ میں بار بار کہتا ہوں کہ میں صرف اللہ کا کلام پڑھتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں. ہاں اللہ نے جو قوت طاقتیں دی ہیں انہیں بھی استعمال کرتا ہوں. ایون دین ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ جو چاہیں گے وہی کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیسہ میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا تھا، تو میں نے سارا کچھ بیچ کے اللہ کی راہ پہ خرچ کیا. الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 مساجد مجھ سے اپنی بنوائی ہیں ماشاءاللہ. اور یہاں پہ بھی میں یہ کہتا ہوں کہ لاکھوں لوگ جو آئے ہیں، دیکھو دنیا میں جو مرضی کہتا پھروں یا میں جیسا مرضی بنتا پھروں، اصل بات ہوتی ہے اللہ کے سامنے کیسے ہیں آپ. بالکل. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ وہ لاکھوں لوگ جو آئے ہیں ان میں سے میں بڑا خوش ہوتا ہوں اس بات پہ، ایک انسان بھی نا، ایون اے سنگل پرسن
اللہ کے حضور کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ میں اس بندے کے پاس گیا تھا، اس نے مجھ سے پیسے لیے تھے، ایک انسان نے. تو میں یہ کہتا ہوں اللہ ان لاکھوں میں سے اگر سب کی نہیں سنے گا، ایک ہی بھی سن لے گا تو میرا تو بیڑا پار ہو جائے گا نا. تو اس لیے میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے لینے والا مت بنانا، مجھے دینے والا بنا دینا. اور الحمدللہ اللہ مجھے اتنا دے دیتا ہے کہ میں اپنے سارے نظام چلا لیتا ہوں. لنگر کا بھی یہاں یہ آپ نے دیکھا اتنی بڑی جگہ ہے یہاں پہ، اس کو مینٹین رکھنا، اس کا خرچہ، بجلی کے بل، تو الحمدللہ آسانی ہو جاتی ہے میرے لیے. اور میں کئی ایسے لوگ آ جاتے ہیں کہ جو پریشان ہوتے ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، کرائے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ خاموشی کے ساتھ میں ان کی مدد کر دیتا ہوں کہ یہ لے لو، میرے پاس ابھی یہی ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں کسی کی ہیلپ کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں اللہ تیرا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ تو نے مجھے اس قابل بنایا. بالکل. کوئی بے شمار پیر مجھے یہ کہتے ہیں کہ آغا جی پیسے لے لیا کریں، پیسے لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، ممنوع نہیں ہے. میں انہیں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ دیکھو اللہ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بہتر، نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر. تو اگر میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلا دیتا ہوں تو میری پیری کہاں گئی؟ اللہ اور اللہ کے نبی کے نزدیک تو وہ مجھ سے بہتر ہو گیا نا. بالکل. تو اس لیے میں پھر الحمدللہ یہاں کسی بھی چیز کے، حالانکہ یہ ہم مختلف دیسی دعائیاں بھی لوگوں کو دیتے ہیں، تعویذات ہوتے ہیں، بکس ہیں، تو ان پہ ہمارا بہت زیادہ خرچہ آتا ہے. پر پرسن مجھے کم سے کم 1000 روپے پڑتا ہے جو ہم لوگوں کو چیزیں دیتے ہیں. تو الحمدللہ کبھی کوئی ایک بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم سے آغا جی نے پیسے لیے تھے. تو میں کہتا ہوں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا. بالکل. اچھا آغا جی، ابھی آپ نے جیسے کہ کہا کہ ہم یہاں پہ دیسی ادویات بھی دیتے ہیں، تو اس کا آپ نے کب سے سٹارٹ کیا، اور آپ کے ساتھ کیا آپ خود ہی وہ ادویات دیتے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہوتے ہیں؟ ہاں، کچھ چیزیں جو مجھے روحانی طور پہ بتائی گئی تھی نا علاج کے لیے طب نبوی کے حوالے سے، میں ان نسخوں کو بھی استعمال کر رہا ہوں. ہمارے پاس بہت معروف حکیم ہیں، ڈاکٹر خالد صاحب بھی ہیں، وہ بھی علاج کرتے ہیں. شوکت صاحب ہیں، وہ بھی دیسی جڑی بوٹیوں کے بارے میں بہت کچھ نالج رکھتے ہیں. تو وہ پھر ہم ان کے ذریعے سے لوگوں کو دیسی بوٹیوں کے جن کا علاج ہوتا ہے ان کو وہ دیسی بوٹیاں، وہ نسخے بنا کے وہ بھی فی سبیل اللہ دیتے ہیں. اور الحمدللہ ہر تکلیف بیماری کے لیے ہم فی سبیل اللہ دیتے ہیں سب کو، کوئی پیسہ چارج نہیں کرتے. اچھا آغا جی، آپ نے جیسے پہلے کہا کہ ہم عرس مبارک بھی کرتے ہیں، آپ یہاں پہ کب کب سال میں کرتے ہیں عرس، اور کس کس دن کرتے ہیں؟ ہاں، ہمارا سال میں یہ پیر ولی سرکار یہاں پہ مدفون ہے، تو ان کا عرس ہوتا ہے نومبر کا پہلا جو ہفتہ اور اتوار آتا ہے ہر سال. اچھا. وہ 2 روزہ عرس ہوتا ہے، اس میں ہم پہلے دن محفل نعت، قرآن خوانی یہ عمل کرتے ہیں، اور دوسرے دن محفل سما ہوتی ہے. تو اس کے بعد پھر ختم شریف اور دعا ہو جاتی ہے. یہ 2 روزہ عرس ہوتا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ عرس صرف اس عرس میں جو شرکت کرتے ہیں وہ خواتین بھی کر سکتی ہیں یا صرف مرد ہی کرتے ہیں؟ جی، ساری فیملیز جو بھی ہیں نا جی وہ آتی ہیں، اس میں فیمیل بھی ہیں، میل بھی ہیں، بچے بھی ہیں. تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ نومبر کا پہلا ہفتہ اتوار عرس ہے، تو کچھ لوگ پہلے آ جاتے ہیں یہاں پہ، پھر اسٹے کرتے ہیں، رہتے ہیں. ان کا سارا لنگر کا بندوبست بھی ہم کرتے ہیں، ان کے سارے رہنے کا بندوبست اچھے طریقے سے، تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو. تو یہ ہوتا 2 روزہ ہے، لیکن ہمارے پاس تقریباً 4 دن لوگ پھر آتے بھی ہیں، رہتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا آغا جی، ہم نے کئی لوگوں کو ایسا دیکھا ہے کہ جن کو بیماریاں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ان کے ساتھ کوئی تعویذ نہیں ہوتا، ان کے ساتھ کوئی جنات نہیں ہوتے، لیکن وہ جب پیر کے پاس جاتے ہیں کسی، تو وہ پیر یہ کہتے ہیں کہ انہیں جنات ہیں، یہ ہیں یا وہ ہیں. تو اس کا کس طرح پتہ چلتا ہے کہ بھئی آپ کو کس پیر کے پاس جانا ہے، یا کوئی پیر کیسے یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ آیا اس کے ساتھ جنات ہیں یا اسے ہاسپٹل کی ضرورت ہے؟ یہ آپ نے بہت ہی اچھا کویشچن کیا ہے. یہ آج کل بڑا ظلم ہو رہا ہے معاشرے کے اندر. میں کہتا ہوں کہ اتنے پتھر نہیں ہیں جتنے پیر موجود ہیں. تو جس کے پاس بھی آپ جائیں گے نا جی، تو وہ پہلا آپ کو یہی کہے گا آپ کے اوپر جادو ہے، کالا جادو ہے یا جنات ہیں. مختلف قسم کے آپ کو وہ ایسے چکروں میں ڈال دیں گے بالکل کہ آپ بجائے وہاں پہ ریلیف لینے کے آپ ٹینشن میں ہو کے واپس آتے ہیں.
اس کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ جو بیٹھا ہے اس کے پاس نظر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نظر عطا کی ہو، وہ دیکھ سکے کہ اس کے اوپر جادو ہے، ٹونا ہے، کیا چیز ہے، جنات ہیں تو کون سے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، میں یہ آپ کے اس توسط سے چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے کوئی پیر ذرا یہ بتا دے عمل کیا چیز ہے، جادو کیا چیز ہے، ٹونا کیا چیز ہے، نظر بد کیا ہے، اس کے اثرات کیسے ہوتے ہیں، آپ کے اپنے اعمال کے کیا اثرات آ جاتے ہیں، سود کے کیا اثرات ہیں، پیار کی نظر کیا ہوتی ہے، تو آپ کو کوئی نہیں بتا سکے گا۔ بس ایک ہی کام ہے کہ کالا جادو ہے۔ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، کیا اللہ نے ہمیں جادوگروں کے حوالے کر دیا؟ کیا اللہ نے ہمیں جنات کے حوالے کر دیا؟ نعوذ باللہ، میرا اللہ کچھ نہیں کرتا۔ جو یہ کہتا ہے کہ میں ہر انسان، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کسی مولوی یا کسی پیر سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اللہ نے فرمایا میں ہر انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ بالکل۔ تو جو رب میرا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ ہمیں کسی دکھ میں، تکلیف میں دیکھ کے خوش ہوگا؟ نعوذ باللہ۔ تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر انسان کو جو بھی ان کے پاس چلا جائے یہ ایک ہی بات کہتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ میں نے کتنی مخلوق کو جو ہے نا جی انہیں گائیڈ کیا کہ اللہ کے بندو آپ کے اوپر جادو نہیں ہے، ٹونا نہیں ہے، کچھ اور نہیں ہے، آپ جا کے ہاسپٹلائز ہو جاؤ، علاج کرواؤ۔ اور الحمدللہ انہوں نے جب علاج کروایا تو اللہ نے انہیں شفا دے دی۔ وہ دوبارہ پھر آتے ہیں کہ آغا جی آپ نے ہمیں بہت اچھا گائیڈ کیا تھا، ہماری اولاد، ہماری بچی یا بچہ جو ہے وہ اس بیماری سے اس کی نجات ہو گئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کو گائیڈ کریں کہ آپ کے اوپر، ہاں اگر کسی کے اوپر جادو ہے، ٹونا ہے، معذرت چاہتا ہوں، کوئی بھی ایسا عمل ہے تو میں بیٹھا ہی اس لیے ہوں، میں تو کسی کو کچھ نہیں بتاتا۔ آپ آئے تھے، میں نے کچھ بتایا نہیں؟ یہ جو میرا کام ہے، اگر کسی کے اوپر کچھ ہے تو میں نے وہ صاف کرنا ہے۔ کوئی چیزیں ہیں تو میں نے، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، میں نے وہ پکڑنی ہے۔ ضروری ہے میں لوگوں کو ڈراؤں؟ میں نے کون سا کسی سے پیسے لینے ہیں کہ میں انہیں ڈرا کے، دھمکا کے کہ تمہارے اوپر بڑا سخت جادو ہے، تمہارے اوپر بڑی سخت چیزیں ہیں۔ میں تو انہیں بٹھا لیتا ہوں، آ جاؤ، اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں گے، اللہ رحم کریں گے۔ تو اللہ نے جب مجھے اختیار دیا جادو ختم کرنے کا، ٹونے ختم کرنے کا، جنات کو پکڑنے کا، جلانے کا، تو میں پھر کیوں شبدے بازی کروں؟ میں لوگوں کو کیوں بتاؤں؟ میرا کام ہے، میں انہیں صفائی کر کے بھیج دیتا ہوں اور بتا دیتا ہوں بس اتنے دن آ جاؤ، اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں گے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بتاتا کبھی بھی۔ بالکل جی۔ اچھا آغا جی، ایک اور چیز میں نے بہت زیادہ نوٹ کیا کہ جو لوگ ہوتے ہیں یا پیر جو بنے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اکثر زیادہ تر تعویذ دے دیتے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ لٹکانے کے لیے تعویذ زیادہ تر نہیں دیتے، یا تو پڑھنے کے لیے دے دیتے ہیں۔ اس چیز کا کیا حساب ہے یا یہ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ ہاں دیکھیے، ہر چیز میرے اللہ کے کلام میں ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا کلام جو ہے یہ مومنین کے لیے شفا۔ تو میں تو ہر علاج جو بھی کرتا ہوں یہ روحانی طور پہ ہی کرتا ہوں، اللہ کا کلام پڑھتا ہوں، اللہ نے جو مجھے اختیار دیے، جو چیزیں جو مخلوق میرے ساتھ لگائی انہیں بھی استعمال کرتا ہوں۔ تو تعویذات جو ہیں وہ اللہ کا کلام ہے، اس کے ذریعے سے میں لوگوں کو پھر نصیحت کرتا ہوں۔ میری نصیحت یہی ہوتی ہے، جو بھی آتا ہے ایک تو باوضو رہو، نماز کی پابندی کرو، نماز نہیں چھوڑنی۔ تیسری بات میں کہتا ہوں کہ دیکھو قرآن پاک کی تلاوت کرو، اسے سمجھو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک دن میں ایک قرآن ختم کرو، ایک سپارہ ختم کرو، 3 کرو، 4 کرو۔ میں کہتا ہوں کہ ایک صفحہ پڑھو، قرآن پاک کا ایک صفحہ کھولو، اسے پڑھو، لیکن اس کا ترجمہ پڑھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن پاک میں ہمیں کیا ہدایات فرما رہے ہیں۔ بالکل ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بس قرآن پڑھ رہے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، آغا جی ہم نے ایک سپارہ پڑھ لیا، 2 پڑھ لی، تو میں انہیں پوچھتا ہوں اس میں ہے کیا، اللہ کیا فرما رہے ہیں اس میں، تو انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو ہر چیز قرآن پاک کے اندر موجود ہے، ہمیں پڑھنا ہے، اسے سمجھنا ہے۔ تو میں سب کو کہتا ہوں کہ دیکھو اس کو پڑھو، سمجھو۔ اگر سمجھو گے نہیں، بے شک پڑھنے کی برکت رحمت اپنی جگہ ہے، لیکن سمجھ کے پڑھنا جو ہے وہ اس کا اور درجہ ہے، اس کا اور ثواب ہے۔ ٹھیک ہو گیا آغا جی۔ ہمارے جو آج کل کا دور چل رہا ہے، پہلے بھی ایسے بہت زیادہ تھا کہ خواتین جو ہیں وہ پیروں کی طرف بہت زیادہ رجوع کرتی ہیں بنسبت آدمیوں کے، تو کیا ایسا ہے کہ بھئی وہ عورتیں جب کسی پیر کے پاس جائیں تو وہ کس طرح ایک صحیح پیر کی یا صحیح عالم کی پہچان کر سکتی ہیں؟ ہاں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ نا عورتیں جلدی بے وقوف بن جاتی ہیں، یہ پیر ان عورتوں کو زیادہ بے وقوف بناتے ہیں جلدی بنسبت مردوں کے۔ تو ان کو یہی ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں میاں بات نہیں مان رہا، یا میاں کے اوپر یا ساس سسر، اور پیر اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ گھروں کے اندر لڑائی جو زیادہ پڑتی ہے نا،
اگر بہو چلی گئی ہے تو اس نے کہنا ہے تمہارے ساس سسر کروا رہے ہیں، ساس سسر چلے گئے ہیں تو اس نے کہنا ہے کہ بہو تمہارے اوپر کروا رہی ہے، اگر بہو نہیں ہے تو بہن بھائیوں کو آپس میں لڑا دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر اصلاح کرنی ہے. جو آپ کو دین کی تبلیغ کرے، جو لوگوں کو اللہ اور اللہ کے محبوب نبی کی طرف راغب کرے، جو لوگوں کو دین کی طرف راغب کرے، وہی اصل پیر ہے. پیر کا کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف کروائے. پیر کا کام ہے کہ اس کے پاس جو بھی آ جائے اسے دین کی تبلیغ کرے، اسے جو ہے اللہ اور اللہ کے محبوب نبی اور دین کی طرف راغب کرے کہ آپ دین کی طرف جاؤ، آپ دین کی طرف جاؤ، نماز قائم کرو، قرآن پڑھو. بالکل. تو پیر کا اصل کام یہ ہے. پیر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے پیسے بٹورتا پھرے یا انہیں غلط گائیڈ کرے یا بس جادو اور جادو اور جادو اور جنات اور جنات اسی چکر میں لوگوں کو ڈال دے. ہماری خرابیاں زیادہ اس وجہ سے ہو گئی ہیں کہ پیروں نے ہمیں جو ہے نا ان چکروں میں ڈالا ہوا ہے. جو پیر آپ کو اللہ کی طرف راغب کرے، اللہ کے محبوب نبی کی طرف راغب کرے، دین کی طرف راغب کرے، وہی اصل پیر ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا آغا جی، آپ سے ایک آخری سوال اور لوگوں کے لیے یہ پوچھیں گے کہ آپ نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہاں بڑا اچھا ہے یہ. آج کل میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا، میں اپنے نوجوانوں سے بڑا راضی اور خوش ہوں. میں اکثر مساجد میں جاتا ہوں. پہلی بات یہ کہ میں کسی مسلک پہ نہیں چلتا. میں کہتا ہوں میرا دین محمدی ہے، میں دین محمدی پہ چلنے والا ہوں. میں باہر کہیں جاتا ہوں تو اذان ہو جائے تو میں کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مسجد کن کی ہے. یہ میں اللہ کا گھر سمجھ کے وہاں پہ جا کے نماز پڑھتا ہوں. تو میری یہی تبلیغ ہوتی ہے کہ دیکھو اپنے آپ کو دین کی طرف راغب کرو، اپنے آپ کو دین کی طرف لے کے آؤ. اور میں جب مساجد میں جاتا ہوں نا، جو آپ کا سوال ہے کہ نوجوانوں سے، تو میں دیکھتا ہوں کہ نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے. اور مجھے وہ چیز بڑی خوش کرتی ہے کہ شکر الحمدللہ ہمارے نوجوان مساجد کے اندر جا رہے ہیں، ہمارے نوجوان دین کی طرف آ رہے ہیں، ان کے اندر دین کا جذبہ قائم ہے. صرف خرابی ہو گئی ہے، ہمارے مولویوں اور پیروں نے لوگوں کو خراب کر دیا. کتنے بچے میرے پاس آتے ہیں، آغا جی ہم کس طرح نماز پڑھیں، ہاتھ یہاں پہ باندھیں، یہاں پہ باندھیں، ہاتھ چھوڑ. میں انہیں کہتا ہوں کہ دیکھو کہیں پہ بھی ہاتھ باندھو، اللہ ہمارے ہاتھ باندھنے کا محتاج نہیں ہے. اللہ کو وہ سجدہ پسند ہے جو ہم اس کی رضا کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں. بالکل. تو میں اپنے نوجوانوں سے بڑا خوش ہوں اور میں انہیں یہی نصیحت کروں گا کہ پتر دین کی طرف راغب ہو جاؤ. انسان ہے، بشریت کے تقاضے ہیں، غلطیاں بھی ہوں گی، کوتاہیاں بھی ہوں گی، گناہ بھی ہوں گے، لیکن اپنا راستہ سیدھا رکھو. نماز مت چھوڑو، قرآن کی تلاوت کرو. بشریت کے تقاضوں کے طور پہ کوئی خطا، قصور، گناہ، غلطی ہو گئی ہے، فوراً اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ، معافی مانگو، اللہ معاف کرنے والا ہے. تو مجھے اپنے نوجوانوں سے بڑی امیدیں ہیں. میں بڑا خوش ہوں اپنے نوجوان طبقے سے. میں مساجد میں جب ان کی اکثریت دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. بہت شکریہ آغا جی آپ کا. آپ نے ہمیں فوراً ہی اتنا ٹائم دے دیا اور آپ نے بہت اچھی باتیں ہمیں بتائیں. ہوپ کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں بھی بہت کچھ سمجھنے اور سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. اسی طرح اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور سبسکرائب کریں. اور آپ کے ساتھ اب ملیں گے ہم ایک اور ویڈیو میں جہاں پہ آپ کو انفارمیشن ملے گی. بہت شکریہ.